उनका ये काम है ना, आप बने रहो। वो यार होता है। अख्तर नीचे हो जाओ, अख्तर नीचे हो जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, अख्तर नीचे हो जाओ, अख्तर मुलाकात करा दो उसके बाद दाएं हाथ चाल है तारीफ ही तो वही बैठ जी। बिस्मिल्लाह तैयारी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज हम यहाँ आए हैं इस गिजरी की जो फुटबॉल स्टेडियम है इसका जो कि हमारा मेयर साहब ने, हमारा नौजवान मेयर साहब ने इफ्तिताह किया था, उसको ज़रा देखने के लिए, और साथ साथ कल जो सिंध भर में कराची से लेके सखर तक जो बाई इलेक्शंस हुए थे हमारा बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, आप सब ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बार फिर जितवाए हैं। तो उसका मैं आपका, इस शहर का, पूरा सूबा का आवाम का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, पीर पे एतमाद किया है। और ये फरवरी 8 का जो अब इलेक्शन का दिन ऐलान हो चुका है, तो हमारा ये बाई इलेक्शंस फरवरी के इलेक्शंस के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था कि जब हमारे सारे के सारे नाम नहाद जो सियासी मुखालफीन हैं वो इकट्ठे भी हो जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। जो महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था, ना हमारा सूबाई हुकूमत था, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा, ताकि हम अवाम को अपने मसाइल का हल दिलवा सकते हैं, ताकि हम इस मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, ताकि हम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। वही भुट्टो शहीद का मंशूर के मुताबिक, रोटी कपड़ा और मकान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से भी निकालेंगे। हमने कराची के लिए नौजवान मेयर चुना था और नौजवान डेप्यूटी मेयर चुना था, और दोनों को इस सूबे के, इस शहर के अवाम ने बड़ा अक्सरियत के साथ जितवाया है। और मेरे उम्मीदवारों के में अपना भी एतमाद दिखा दिया है। साबित हो गया है कि कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के पास है, और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, पीर के साथ साहब, आप जब यहाँ पर आए हैं स्टेडियम में, और यकीनन एक बड़ी कामयाबी आपको हुई है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता भी हुआ है और एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है। नवाज शरीफ पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या उससे कोई मीसाक जमहूरियत, मीसाक मईशत या किसी और मामले पर बातचीत या कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है। और बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। और अगर कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, इसके हवाले से किसी से भी राब्ता करते हैं तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा राब्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नज़रिया के मुताबिक लड़ेंगे। कराची में इस वक्त आपका मेयर है, आपने दावा किया था और आज वो दावा पूरा भी करके दिखाया, न सिर्फ मेयर बनाया बल्कि उसको भारी अक्सर से इलेक्ट भी करवाया है।
تو اب کراچی کی محرومیوں کی بات کی جاتی ہے اور کراچی میں پانی بجلی دیگر مسائل جن کے لیے یقیناً میئر بھی اپنے باتوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں، تو آنے والی حکومت میں آپ کیا کراچی کی محرومیوں کا خاتمہ کس طرح کریں گے، کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ امید ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اب پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف KMC میں حکومت ہوگا، نہ صرف صوبائی حکومت ہوگا، مگر ساتھ ساتھ وفاقی حکومت ہوگا. اور جب چاروں حکومتیں ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، خاص طور پہ اس شہر کے حوالے سے، تو وہی طریقہ ہے کہ ہم اس شہر کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمارا جو پرائیورٹیز ہے یہاں کے لیے، کراچی کے لیے، نمبر 1 وہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم مختلف طریقے سے اس کو ایڈریس کر بھی رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ جب تینوں حکومتیں ساتھ مل کے چلیں گے تو ہم کافی اچھا طریقے سے اس مسئلہ کو حل کریں گے. دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روزگار کے حوالے سے ہے. کراچی کے کیا پورا پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ روزگار چاہتے ہیں اس معاشی بحران میں، جہاں مہنگائی تاریخی سطح پہ ہے، غربت اور بے روزگاری بھی ساتھ ساتھ تاریخی سطح پہ ہے. ہمارا خیال میں آپ کو ایک عوام دوست حکومت کی ضرورت ہے. جو انقلابی پروگرامز جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ہمارا تاریخ ہے کہ ہم نے عوام دوست منصوبے لے کر آئے ہیں. ماضی میں ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا تھا. ہم نے تاریخ میں آپ بی بی شہید کا حکومت دیکھیں، آپ صدر زرداری کا حکومت دیکھیں، آپ قائد عوام کا حکومت دیکھیں. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو پاکستان کے عوام کو روزگار ملا ہے. تو اس وقت بھی یہ ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آئے تاکہ ہم عوام دوست منصوبے لے کر آئے جس سے عوام کو فائدہ ہو، ان کا معاشی مشکلات میں کمی آئے. اچھا یہ بتا دیجیے گا چیئرمین صاحب، بات ہوتی ہے آج نواز شریف یا نون لیگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی لیول پلیننگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے وہ ٹی وی پر یا میڈیا پر نہ کرے، میدان میں آ کر مقابلہ کرے. اب پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI اور پاکستان میں ایک تیسری قوت بھی ہوتی ہے، اس سے سیاسی مقابلے کے لیے تیار ہے. ہم تو میدان میں ہیں، ہم میدان میں ہیں اور جیت بھی رہے ہیں. آج سے نہیں، ان بائی الیکشن سے نہیں، مگر بدی آتی الیکشنز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے. بائی الیکشنز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے. آپ ان سے پوچھیں جو بائی الیکشنز میں میدان سے بھاگ رہے تھے، جو بلدیاتی الیکشنز میں میدان سے بھاگ رہے تھے، جو نومبر کے جنرل الیکشن سے میدان سے بھاگ رہے تھے، آپ ان سے یہ سوال جو ہے پوچھیں. چیئرمین صاحب یہ بتائیں پیپلز پارٹی بنائے گی تو بہت سارے جو بلوچستان کے سیاستدان تھے وہ پیپلز پارٹی میں آئے، KPK سے آئے، اب لوگوں کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا اور کہا باتیں یہ واپسی پتہ نہیں، واپسی کا اگین یہ غلط خبر ہے. میں تو میرا خیال میں جو آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم فیبruary 8 کو یہ ثابت کر دیں گے کہ جس کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر دلوائیں گے وہی جیتیں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیں، چیئرمین صاحب اس وقت ملک میں دہشت گردی کی جو لہر پیدا ہوئی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، عام انتخابات، اور دوسرا یہ ہے کہ میاں والی ایئر بیس پہ جو اٹیک ہوا ہے وہاں پہ امریکن ہتھیار جو ہیں وہ ملے ہیں، آج تازی خبر آئی ہے، آپ فارن منسٹر بھی رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جہاں تک دہشت گردی کے حملے ہیں اور دہشت گردی کا ایشو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ایشو پہ واضح موقف رکھا ہے اور ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے. تو امید ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی تو ہم اس ایشو کو بھی سیریسلی اس سیریسنس کے ساتھ لیا جائے گا. ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو اس ایشو سے بھی ہم اس مسئلہ کا بھی ہم حل نکالیں گے. جہاں تک امریکن کا جو ہتھیار ہے جو افغانستان میں چھوڑا گیا، ہم تو کافی دیر سے اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں کہ چاہے وہ پختونخوا ہو یا سندھ کا کچا ہو، جو ہمارا دہشت گرد ہے، جو یہ ڈاکوائٹس ہے، جو اس قسم کے گروپس ہیں، افسوس کے ساتھ ان کے پاس اس قسم کے ہتھیار آئے ہیں جو امریکنز نے افغانستان میں چھوڑے تھے. اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے پولیس کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو وہ وسائل دینا ہے جو کہ
اب ان کے مخالف کے پاس ہے۔ اچھا یہ بتائیے چیئرمین صاحب، یہ بتائیے گا کل نون لیگ نے صدر پاکستان کو جو ہے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اوپر سنگین جو ہے وہ سپریم کورٹ نے الزامات لگائے ہیں، اور جو پہلے اسمبلی توڑی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے عمران خان نے جو وزیر اعظم تھے تو عدم اعتماد کی تعریف وہ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ مستعفی ہو جانا چاہیے، ان کا ٹائم پیریڈ بھی پورا ہو گیا۔ اب جہاں تک آئین یہ گنجائش دیتا ہے الوی صاحب کو کہ جب تک الیکشنز نہ ہو اور الیکٹورل کالج مکمل نہ ہو اور نیا صدر کا انتخاب نہ ہو تو وہ یہ عہدہ سنبھال سکتا ہے۔ جہاں تک الوی صاحب کا غیر قانونی یا غیر آئینی اقدامات ہیں، جیسے کہ عدم اعتماد کے بعد جو اسمبلی کو توڑوایا گیا، اس پہ جب میں وزیر بھی تھا، نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی تھا، میں وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہو کے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ آئین شکنی ہوا ہے، اور اگر آئین شکنی ہوا ہے تو ہمیں پھر قانون کے حوالے سے وہ سٹیپس لینے چاہیے، وہ ٹرائل کروانا چاہیے۔ اور یہ اگر نون لیگ آج یہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ پچھلے جو 16 مہینے تھے، 18 مہینے تھے، اس میں ہم نے وہ لیگل قانونی سٹیپس کیوں نہیں لیے تھے صدر کے خلاف؟ چلا کاٹ کر باہر آئے اور اس نے کہا کہ میں نے چلا کاٹا ہے، چلا کاٹنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ہی مشن ہے، میں ان لوگوں کو جو 9 میں ملوث ہیں ان کو عام معافی دلواؤں۔ کیا کہیں گے ضلع پر بھی اور مئی 9 میں کیا جو لوگ ملوث ہیں ان کو عام معافی دلاؤں گا؟ میرا خیال میں کہ اس شخص کا جو بھی خیالات ہو، پاکستان کے عوام ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا، اور خاص طور پہ وہ انڈیویجولز جو اس حملہ میں انوالو تھے یا اس سازش میں انوالو تھے، ان کے لیے نہ پاکستان کا عوام کا معافی ہے، نہ پاکستان کا سیاسی جماعتوں یا سیاستدانوں کی طرف سے کوئی معافی ہوگا۔ مگر ساتھ ساتھ ہر بندہ تو مئی 9 میں ملوث نہیں تھے، تو جو سیاستدان ہمارا اپوزیشن میں بھی ہوں گے مگر وہ نہ سازش میں ملوث تھے نہ حملہ میں ملوث تھے، ان کے لیے تو معافی کا گنجائش تو میں بھی کہوں گا ہونا چاہیے۔ چیئرمین صاحب، یہاں کراچی کی محرومیوں کی بات ہوئی، لیکن سندھ بھی دہائیوں سے محروم ہے، پانی کے حوالے سے، NFC ایوارڈ کی تقسیم کے حوالے سے۔ آج کے دنوں میں الیکشن کے ماحول میں سندھ کے جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں ان کو روکا ہوا الیکشن کمیشن نے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں سندھ کے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ کیوں آخرکار اس صوبہ کے ساتھ ایک ستولہ سلوک کیا جا رہا ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبے پنجاب میں چل رہے ہیں، جب ترقیاتی منصوبے وفاق کے چل رہے ہیں، تو وہ ترقیاتی منصوبے جس کے لیے ہمارا جو کیئر ٹیکر حکومت ہے انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو لکھا بھی ہے، یہ ہماری سکیمز ہے، آن گوئنگ سکیمز ہے، اپروو بھی ہے، آپ ان کو اجازت دیجئے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان سکیمز کو اجازت نہیں دی، اس کی وجہ سے اس صوبے کے عوام سفر کر رہے ہیں، نہ صرف ہمارا ترقیاتی منصوبے سلو ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کے لیے وہ منصوبے سلو ہو رہے ہیں، لیکن یہ سارے ترقیاتی منصوبے کے ایک معاشی انداز میں ایک فائدہ ہوتا ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ تو اس وقت سندھ کے عوام روزگار سے محروم رکھا جا رہے ہیں، ان کو ترقیاتی منصوبے سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال میں آپ کو یہ سوال الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے کہ جب صوبائی حکومت ہمارا بھائی جو ہے محسن نقوی صاحب ان کو پنجاب کی ڈیولپمنٹ سکیمز کے بارے میں خط بھیجتے ہیں تو اگلا ہی دن الیکشن کمیشن آٹو پائلٹ پہ اپروول دیا جاتا ہے، لیکن جب ہمارا جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب اپنا صوبہ کے حوالے کے ترقیاتی منصوبے الیکشن کمیشن بھیجتے ہیں، پتہ نہیں درمیان میں کہاں گم ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب تک نہیں آتا۔ اچھا چیئرمین صاحب، یہ بتائیں کہ جب سے نواز شریف آیا ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وہی وزیر اعظم بنے گے، آپ کو وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ وزیر اعظم کے لیے تیار ہیں، ہاں یا نہ؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی تو ہر وقت الیکشنز کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی الیکشن میں کہیں اور دیکھنے کے بجائے ہم نے عوام کی طرف دیکھا